101.9 FM Fun Asia Radio. And we have with us on the airwaves of Fun Asia Radio our prominent guest, as always, on our terrific Tuesday, Mr. Malik, Mr. Adam Malik. He has worked as an immigration officer and has a unique experience. And did you know that he speaks in Hindi, Punjabi and Urdu? Yes, his office handles cases involving divorce, family law, child custody and child support. And his office is conveniently located in Catherine, Texas. You can always call him, make an appointment, 214-881-2100. And you can visit him at malik.law. Here we have today with Mr. Malik a guest, and he is going to introduce this amazing guest that he brings with him this evening so that all of us in the community can be informed with some important information that he has to bring to us. Welcome, Mr. Malik. How are you today? Thank you very much, Navneeta, for a wonderful introduction. I am doing wonderful. I am very, very excited today to present to the community a client, a dear friend, and a community member, Mr. Ajay Singh. Mr. Singh is with us today, and he has a lot of very good information from personal experience that he has recently gone through, and we have waited to bring this information out and waited for him to come out and speak to the community until his personal case was completely over. So he was completely taken care of, and then I wanted him to come out and talk to the community and explain to the community what he went through and what a lot of other community members are either going through or could possibly go through. And Navneeta, so I've asked Mr. Singh to strictly speak in Hindi, so everybody who's listening today can understand and get the benefit of this conversation. It is very, very important that this topic be understood and this information be relayed to everybody in the community. This is such an important topic, and this is such an important issue that's affecting everybody right now who lives in the United States. Not only Desi community, not only our community members, but anybody, but it especially affects our members. So I thought that it was very important and informative for our community to know. So I want to introduce Mr. Ajay Singh to the show. Mr. Singh, how are you, sir? And that you should also speak in Hindi, Mr. Malik, with Mr. ठीक है नवनीता, हम भी हिंदी में बात करेंगे. So अजय सिंह साहब, आप ठीक हैं? जी नमस्कार सर. जरा माइक को थोड़ा करीब कर लीजिए ताकि आपकी आवाज जो है ऊंची हमारे लिसनर्स को जाए. सो सिंह साहब, आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए और हमारे लिसनर्स को बताइए कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या सिचुएशन जो थी वो आपके साथ पेश आई और कैसे वो अनफोल्ड हुई आपके साथ, जिस की वजह से आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ा. तो प्लीज बताइए हमारे क्लाइंट्स को. वेलकम मिस्टर अजय सिंह, सॉरी लिसनर्स को. द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो, एंड प्लीज गो अहेड. आप बताइए हमें. आप भी हिंदी में बात कीजिए नवनीता जी. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आज ये हिंदी शो है जहां पर अंग्रेजी नॉट अलाउड. धन्यवाद नवनीता जी. वेलकम वेलकम. तो ये एक हमारी आप बीती है और इससे जो हमको सीख मिली है उसके बारे में हम आज अपने लिसनर्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं. जी बिल्कुल. तो हम एक ट्रिप लेकर आ रहे थे, इंटरनेशनल ट्रिप, जो हमको एयरपोर्ट पर रोका गया सबसे पहले तो. और ये कौन सा एयरपोर्ट था सिंह साहब? शिकागो का ओहायर एयरपोर्ट था. अच्छा, लेकिन आप रहते डैलस में हैं? जी मैं रहता डैलस में हूँ, लेकिन मेरा ये ट्रांजिट था डैलस, वहाँ से मैं दूसरी फ्लाइट लेकर आने वाला था. तो आपकी इमिग्रेशन जो थी वो शिकागो में होनी थी? जी वो शिकागो में होनी. अच्छा, तो बताइए. वहाँ जब पहुँचे तो लाइन में लगे, और जैसे लाइन में लगा जाता है, पहुँचे खिड़की पर अपना पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड लेकर के. उन्होंने देखा हमको और कहे चलिए आप हमारे साथ. तो हम तो उनके पीछे पीछे हो लिए जी. वो ले जाके हमको एक कमरे में बिठा दिए. ओके. और कमरे में काफ़ी लोग थे, काफ़ी ऑफिसर्स थे, काफ़ी
ट्रैवलर्स थे. تو ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں کہ اس کو سیکنڈری روم کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ جو ہے ایکسپیرینس کیا ہوگا جب آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور پہلے امیگریشن آفیسر کو ملتے ہیں اور ان کو کچھ زیادہ انفارمیشن آپ سے چاہیے ہوتی ہے جو کہ وہ لائن کو اور ڈیلے کیے بغیر آپ سے لینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک سیکنڈری انسپیکشن روم میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ کو سیکنڈری انسپیکشن روم میں لے جایا گیا سنگھ صاحب, اور پھر وہاں پر جا کر جب آپ کو نیکسٹ آفیسر ملے تو کیا ہوا وہ بتائیے. انہوں نے ساری چیزیں ہماری لے لی, ہمارا پاسپورٹ, گرین کارڈ, ہمارا فون لے لیا. انہوں نے فون لے کر کے انہوں نے چلے گئے کہیں اور ہم کو بٹھا دیا گیا انتظار کرنے کے لیے. تھوڑی دیر بعد آئے وہ لوٹ کر اور ہم کو ایک اور اندر آفس تھا وہاں لے کے گئے, بٹھایا اور پھر سوال کرنے لگے. ہم کو نہیں پتا کیا ہوا ہمارے ساتھ وہاں وہ اس دوران کی. انہوں نے ہمارا فون لے کے کیا ہم تو جیسے مطلب ایک سادھارن ویکتی کیا کرے گا. تو انہوں نے جب آپ سے فون لیا تو آپ کا پاسورڈ ان سے آپ سے مانگا, فون کو کھلوایا یا لاک ہی لے کر چلے گئے؟ انہوں نے پاسورڈ مانگا اور آپ نے دے دیا جی اپنی مرضی سے؟ جی. اچھا, پھر اور انہوں نے سارا کچھ میرا لے کر کے چلے گئے اندر. اور وہ لوگ مجھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ سارا آپ کا فون کا جو ہے کاپی بناتے ہیں, ڈیٹا بیس میں تیار کرتے ہیں, ساری انفارمیشن اس میں نکالی جاتی ہے. اور انہوں نے اس دوران کچھ اپنا دیکھا اس فون کے اندر, جو انہوں نے اپنے کی ورڈ سرچ سے کچھ کیا پتہ, مجھے نہیں پتہ کیا ڈھونڈا کیا نہیں ڈھونڈا. کچھ ایسی چیزیں انہوں نے اپنے مطلب سے نکالی کہ یہ اس امیگریشن قانون کے النگھن میں ہے یا امیگریشن لاء کے وائلیشن میں ہے. جو اب ہم مطلب ایک سادھارن آدمی جس کو لاء کا علم بھی نہیں آتا, اس کے لیے تو مطلب اب گھیر لیا ہم کو وہاں 4 لوگوں نے, ایک سامنے بیٹھے ہیں 2 پیچھے کھڑے ہیں کہ اب تم بتاؤ یہ کیا ہے, تم بتاؤ یہ کیا ہے, سارے سوال جواب. اب انہوں نے اس بات کو اٹھا کر ہم کو ڈرانا ہی شروع کر دیا, جیسے کہ ہم کو یہ اریسٹ کر لیں گے, ہم کو یہ بند کر دیں گے, ہم کو یہ واپس بھیج دیں گے. اس پرکار سے ایک بھے ہمارے من میں بٹھا, جبکہ ہم سادھارن آدمی کرے گا کیا. مطلب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو کیا جواب دینا ہے. تو پھر انہوں نے وہاں سے آپ سے کچھ کاغذوں پہ سائن کروائے. جی. آپ نے ان کاغذوں کو ٹھیک طرح سے پڑھا, ان کو سمجھا سائن کرنے سے پہلے سنگھ صاحب جی وہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتے. وہ لوگ آپ پر اتنا حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو سدی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے آپ سے ڈاکیومنٹس پہ سائن کروائے اور آپ کا فون آپ کو واپس کر دیا. فون ہم کو بعد میں واپس کر دیا. لیکن آپ کے پاسپورٹ اور گرین کارڈ کا کیا کیا؟ انہوں نے میرا پاسپورٹ اور گرین کارڈ لے لیا, انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اپنے پاس رکھ لیا. اور آپ کو کیا پھر انہوں نے بولا اس کے بعد؟ انہوں نے ایک کاغذ دیا. اوکے. ایک کاغذ پہ ہم سے سائن کروا کے کہا گیا کہ یہ کاغذ لے کے آپ اس دنانک اس ڈیلس کی آفس میں, کیونکہ ہم ڈیلس میں رہتے ہیں, ڈیلس کی آفس میں آپ کو پہنچنا ہے. اور ایک چیز اور کہا انہوں نے ڈرانے کے لیے, شاید ڈرانے کے لیے کہا کہ کہیں غائب مت ہونا ورنہ ہم تم کو ڈھونڈ لیں گے. ارے بھائی کہاں غائب ہو رہا ہوں میں, کہیں نہیں غائب ہوں. سو یہاں پر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں سنگھ صاحب, تاکہ میں اپنے لسنرز کو تھوڑا سا لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کر دوں. آج کل یو ایس گورنمنٹ جو کہ ایئرپورٹ پہ ایجنسی کام کرتی ہے جو آپ کو ملتی ہے جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کر کے آتے ہیں, اس کا نام ہے کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن, اس کو CBP بولتے ہیں. سو CBP نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے جس میں وہ امریکن سٹیزنز, گرین کارڈ ہولڈرز, نان امیگرینٹس, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, ایون امریکن سٹیزنز کے بھی وہ فون لے کر کاپی کر کے ان کے پورے فون کانٹیکٹ لاگز, ٹیکسٹ میسیجز اور ساری انفارمیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں. یہ ایبسولوٹلی لاء کے خلاف ہے, اٹس اے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن وہ انلیگل طریقے سے کر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب تک یہ چیلنج نہیں ہوگا, کوئی ان کو چیلنج نہیں کرے گا, یہ میٹر سپریم کورٹ تک نہیں جائے گا, یہ انلیگل طریقے سے یہ ڈیٹا بیسز کمپائل کرتے رہیں گے. اس میں ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے اپنے ٹیکسٹ میسیجز ڈیلیٹ کر دیے ہیں, انفارمیشن ڈیلیٹ کر دی, آپ نے اپنی ای میلز ڈیلیٹ کر دی ہیں, اپنے فون کو ری فارمیٹ کر دیا ہے, جو مرضی کر دیا, اگر وہ فون وہی ہے جب آپ نے پہلے یوز کیا تھا, وہ آپ کی ہر چیز ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, اس میں سے اس کو ریکنفیگر کر لیں گے, اس کو ریکور کر لیں گے, اور اس میں آپ کے پاس ورڈز ہیں, آپ کے ای میلز ہیں, آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں, آپ کی سب پرائیویٹ انفارمیشن جو آج کل ہم سیل فون کے اندر لے کر گھومتے ہیں, وہ ہر چیز
اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ اس کی کاپی بنا لیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کریں گے نہیں کریں گے. اگر آپ نے کوئی وائلیشن کیا ہے یا نہیں کیا وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے, بٹ دی آئیڈیا از ٹو کریٹ دس ہیوج ڈیٹا بیس ود ایوری تھنگ آن ایوری باڈی. سو مسٹر ملک, اس سمے ایسے سچویشن میں اگر پڑھے جیسے کہ اجے سنگھ صاحب پڑھے ہیں, what do you say at that moment? You feel So, they are the ones Navneeta- who are the security people, right? جی, سو تھوڑی سی اس کے اندر آپ کو کریج چاہیے کیونکہ بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں موسٹلی امیگرینٹس گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. گورنمنٹ آفیسر دیکھا, فیڈرل آفیسر دیکھا, انہوں نے گن لگائی ہوئی ہے, ایئرپورٹ پر ہیں, ہمارے ساتھ کیا کریں گے, گھبرا جاتے ہیں. لیکن ان کو یہ انفارمیشن دینی اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس رائٹس ہیں. جو رائٹس سنگھ صاحب کے وائلیٹ کیے گئے تھے, جس کی وجہ سے ہم نے فائٹ کر کے ان کا کیس بعد میں جیتا, وہ رائٹس ہیں کہ آپ کو ان کو اگر وہ آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ. آپ کو ان کو جواب نہیں دینا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو لائی ٹو دیم بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک ٹو دیم. وہاں پر اٹرنی کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی اجازت نہیں ہے ایئرپورٹ پر یا پورٹ آف انٹری پہ, بیکاز اس کو یو ایس کا حصہ نہیں کنسیڈر کیا جاتا. That is not considered to be part of the US, so the constitution doesn't really fully apply. تھوڑا سا گرے ایریا ہے. لیکن آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ میں جب تک اپنے اٹرنی سے بات نہیں کر لوں گا میں کوئی ڈاکیومنٹ سائن نہیں کروں گا, آپ کے کسی کوشچن کا جواب نہیں دوں گا, اور اگر وہ آپ سے فون مانگیں تو آپ ان کو کہیں کہ میں اپنا پاسورڈ نہیں دوں گا, میں اپنا فون نہیں کھولوں گا. ہاں, اگر وہ زبردستی آپ سے آرڈر کر کے فون لے لیں تو ان سے جھگڑا مت کیجیے, فزیکل مت ہوئیے, ان کو لینے دیجیے. لیکن اگر آپ ان کو اپنا فون کا پاسورڈ نہیں دیں گے اور ان کو وربلی بولیں گے کہ یہ میری مرضی کے خلاف ہے, تو آپ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کو پریزرو کر رہے ہیں, اپنے فائٹنگ چانس کو جو آپ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد میں کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ کیونکہ سنگھ صاحب جو ہیں وہ پریشر میں آ گئے تھے, انہوں نے پاسورڈ بھی خود دے دیا, کچھ ڈاکیومنٹس پہ انہوں نے ڈیٹیلز لکھ کر ان سے سائن بھی کروا لیا جو کہ ان کے خلاف جاتا تھا. لیکن انڈر پریشر جب بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو لوگ اس طرح کی غلط سٹیپس لے لیتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم یہ کانورسیشن کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ انفارم کرنے کے لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹی کو اس چیز کی انفارمیشن ہو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے. بعد میں جب یہ سنگھ صاحب کا کیس میرے پاس آیا تو میں نے جب اس کے اوپر ریسرچ شروع کی تو دیر از اے سینیٹر, اس کا نام ہے سینیٹر وائڈن, یو ایس کانگریس, یو ایس سینٹ میں, یو ایس کانگریس میں وہ بیٹھتے ہیں, اوریگن اسٹیٹ سے وہ سینیٹر ہیں. ان کی نالج میں یہ انفارمیشن آئی تو انہوں نے کانگریس سے ڈاکیومنٹس اپنا لیٹر ایشو کیا اور انہوں نے جو ہے یہ سی بی پی کے جو چیف ہیں ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ڈیمانڈ کیا آنسر کا, جو کہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے کانگریس کی, ابھی یہ ریزالو نہیں ہوئی ہے. لیکن اس لیٹر میں انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ جو یو ایس گورنمنٹ ہے, سی بی پی ہے, ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی ہے, یہ لاز کو وائلیٹ کر رہی ہے, اللیگلی لوگوں کے فون لے کے ان کی انفارمیشن کمپائل کر کے ڈیٹا بیس بنا رہی ہے. تو آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہے. ہم اس کے بارے میں کسی اور ٹائم پہ بات کریں گے کہ آپ اپنے کیا سٹیپ لے سکتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں. لیکن آج ہم نے اجے سنگھ صاحب کا ٹائم لیا ہے تو ہم اپنی سٹوری کو کنٹینیو کریں گے. سو سنگھ صاحب, جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا شکاگو میں اور آپ ڈیلس پہنچے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سر جی, ہمارے تو پیروں تلے زمین سرک گئی یہاں پر نا. سب سے پہلے تو جیسے آپ ڈر کی بات کر رہے تھے کہ ہم آفیسرس کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں, اور انہوں نے تو اور بھی باتیں بتا دی تھی کہ پکڑ لیں گے ہم تم کو, تو ہم تو بھے میں اب جینا شروع کر دیا. اور ڈیلس جب پہنچے تو نیند تو حرام ہی تھی, اور اس کے بعد کہاں جائیں کدھر جائیں کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا. لیکن ایسے ہی کاریکرم آپ کا سنا تھا ریڈیو پہ تو ذہن میں آپ تھے, اور میں بھی کیرلٹن میں رہتا تھا تب, تو اس کے چلتے ونڈرفل. تو کیرلٹن, ہاں, جب بات کر رہے ہیں آدم ملک صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اس سمے ہم, اور بریک کے بعد ہم لوٹیں گے. ویل کنٹینیو دس اسٹوری. سوری اجے سنگھ, آپ کو میں نے بریک کر دیا, سوری, بٹ وی ول گیٹ بیک وتھ یور اسٹوری جسٹ آفٹر دا شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا دوستوں.
ویلکم بیک دوستو، یو آر لسننگ ٹو 104.9 FM فن ایشیا ریڈیو، اور ہمارے بیچ ہیں مسٹر ایڈم ملک صاحب اور ان کے ساتھ اجے سنگھ صاحب. یہ دونوں بہت ہی انفارمیٹیو ایک حادثہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وی ہیو آلریڈی ہیڈ دا فرسٹ پارٹ اور ہم اب سیکنڈ پارٹ پر بات کریں گے. ویری ویری امپورٹنٹ فار آور کمیونٹی ٹو لسن ٹو، اور کریجیس ایفرٹ بائی ایڈم صاحب اور اجے صاحب. ویلکم ویلکم جینٹلمین. بتائیے آگے کی اسٹوری جو ہے. ویری ویری ایکسائٹیڈ ٹو ہیئر اباؤٹ اٹ. تھینک یو نونیتا. تو اجے جی، آپ بتا رہے تھے کہ جب ایئرپورٹ پہ آپ کے ساتھ یہ ساری سچویشن ہوئی تو آپ نے ڈیلس آ کے کیا کیا. پلیز ہمارے لسنرز کو اپنی اسٹوری، باقی کی اسٹوری کنٹینیو کیجیے. جی ڈیلس پہنچنے کے بعد تو ہماری نیند ویسے ہی حرام تھی. اب صبح کے کچھ 6 بج رہے تھے، اور میں یہ ریڈیو پہ کاریکرم سنا تھا. اس کے چلتے مجھے یہ نالج تھا کہ آپ یہاں پر کیرلٹن میں آفس ہے آپ کی. تو ہم تو صبح 6 بجے آپ کے دروازے کے باہر تھے سر. یہاں 6 بجے سے ہم یہاں پہ چکر مار رہے تھے، ہم اس ڈر میں کہ ہم کہاں جائیں. بھی یہ کہہ رہے ہیں پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اب یہ ڈر کے ناطے نا، تو آفس تو کھلی نہیں تھی. آفس تو اپنے ٹائم پہ کھلے گی، تو ہم 6 بجے پہنچ گئے تھے. لیکن جب آفس کھلی تو سب سے پہلا میں انٹر ہوا، اور جو سروس مجھے ملی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شاید اس دن آفس آنے کا کوئی وہ نہیں تھا، کنسلٹیشن نہیں کرتے اس دن. لیکن میرا چہرہ، میری پریشانی دیکھ کر آپ کے سٹاف نے شاید آپ کو ریچ آؤٹ کیا، شاید نہیں، آپ کو ریچ آؤٹ ہی کیا انہوں نے، کہ ایک بندہ ہے جو پریشان یہاں ہماری آفس کھلنے سے پہلے گھوم رہا تھا. اب یہ آپ کا تو کنسلٹیشن ہے لیکن وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے. وہ بہت ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، اور میری بہت بڑی تکلیف ہے جو میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کی مدد چاہتا ہوں. تو اب یہ بات ہو گئی ایک تو پیشے کے علاوہ ایک جو ہیومن ہے، انسان ہے آپ کے اندر، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. جو اس تکلیف کو سن کر جو بھی کام تھا، بولے ٹھیک ہے ان کو بٹھاؤ، ہم ملیں گے آج ان سے. اتنا سن کر ہم کو تھوڑا چین ملا کہ چلیے ہماری ایک کہیں سنوائی ہوگی. جو ایک تجربے کار پیشےور ہے اس کے پاس ہم جا کر یہ صلاح لیں گے، اور وہ ہم کو ایک صحیح مارگ دکھائیں گے. آپ سے ملاقات ہوئی. آپ نے ہم کو سب سے پہلے تو ہم کو شانت کرنے کا طریقہ کہ بھائی کوئی دقت نہیں، بیٹھ جاؤ، تم اب صحیح جگہ پہ ہو، میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، تم یہاں چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور اب بتاؤ کیا ہوا. تو ہم نے جو کہانی اپنی تھی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آپ نے پھر تھوڑا وقت لیا، اس میں سوچا سمجھا. سمجھنے کے بعد ہمارا جو بھی کیس، جو بھی ہم کو کرنا تھا، سائن اپ وغیرہ ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ جڑ گئے. کیونکہ آپ نے جو ہم کو پہلا ریئیکشن جو ہم کو ملا آپ سے، ہم کو بہت سنتشٹی ملی اس سے کہ یہ صحیح جگہ میں پہنچ گیا ہوں. جیسے مجھے ایسا لگا کہ یہ اسی جگہ مجھے پہنچنا ہے، اور یہ مجھے جو اب سروس ملے گی وہ بہت ہی بہترین ملے گی. سنگھ صاحب، آپ کے ان الفاظوں کا بہت شکریہ، لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے کیس میں آگے کیا پروسیس ہوا. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کیجیے، اور بتائیے کہ آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن جو شروع ہو گئی تھی شکاگو میں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوا. جی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم آپ سے ملے ہیں اور آپ نے اس کو جب ہاتھ میں لیا ہے، تو یہ نہ ہم کو انٹرویو دینا پڑا ہے، نہ ہی ہم کو کہیں جانا پڑا ہے. جبکہ ہم آپ کے ساتھ چل کے، انہوں نے آگے سے آ کے ہم کو ہمارا گرین کارڈ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ بھیا یہ لو. آپ نے سب کچھ رکوا دیا ہے. اب وہ بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے کہ بیچ میں کیا ہوا. آپ ان سے کانٹیکٹ کیے، ان کو آپ نے یہ چیزیں پوچھی کہ آپ نے ہمارے کلائنٹ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. آپ نے فون لیا، ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی ملا ہو اس کا تو ہم جواب دیں گے، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہو اللیگل ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے آپ نے ان سے بیچ میں ڈیل کیا، اور آپ نے پھر ہم کو لے جا کر ہمارا گرین کارڈ اور ہمارا پاسپورٹ جو بھی تھا، ہماری ساری چیزیں دلوائی واپس. یہاں پر میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اجے سنگھ صاحب کا جو پاسپورٹ اور گرین کارڈ شکاگو ایئرپورٹ پہ رکھ لیا گیا تھا، اور ان کے اوپر یہ ایلیگیشن لگائی تھی کہ انہوں نے امیگریشن فراڈ کیا ہے، جو کہ ان کے فون کے ٹیکسٹ میسیجز اور ڈیٹیلز کو کاپی کرنے کے بعد گورنمنٹ نے ریویو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اور ان سے ان کا گرین کارڈ لینے کا پروسیس شروع کر دیا. جب یہاں پہ میرے پاس ڈیلس آئے تو میں نے اس چیز کو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بیسس کے اوپر میں نے گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کا یہ سارا پروسیس جو ہے اللیگل ہے، اور آپ نے یہ غلط طریقے سے میرے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اور جس کی وجہ سے
اور بھی بہت اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ میں نے سٹیپس لینے کے بعد ان کا گرین کارڈ اور ان کا پاسپورٹ ان کو واپس دلوایا بغیر کسی انٹرویو کے, بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, اور اس انویسٹیگیشن کو ختم کروایا. لاسٹ ویک آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ سنگھ صاحب اب یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن گئے ہیں اور ان کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے. سو وی نو فار شیور کہ اب ان کو اس پرابلم سے کوئی اور تکلیف نہیں ہوگی. لیکن یہ آج یہاں پر آنا اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے فون جو ہم یوز کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں, اور جو انفارمیشن ہم ٹیکسٹ پہ شیئر کرتے ہیں اور ای میلز میں ہوتی ہے, یہ اتنی جو ہے سینسٹیو انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے بہت کیئرفل رہنا چاہیے. ایئرپورٹ پر ریگولرلی لوگوں سے ان کا فون لیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی انفارمیشن تھی نہیں ان کے پاس جو کہ ان کو بتاتی کہ اجے سنگھ صاحب نے کوئی فراڈ کیا تھا یا کوئی غلط سٹیپ لیا تھا, لیکن انہوں نے ان کی جو انوسنٹ انفارمیشن تھی فون میں اس کو اس طریقے سے اس کلر میں پریزنٹ کیا کہ وہ لگنے لگی کہ یہ انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے. سو آپ نے کوئی انوسنٹلی کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیجا ہو, آپ نے کسی کو ای میل کی ہو, آپ کی کوئی پکچر ہو, یہ جو ہے آپ کو اس پوائنٹ پر لے جائے کہ وہ کے اوپر کوئی الیج کر دیں یا کوئی امیگریشن وائلیشن الیج کر دیں, اور اس سے آپ کے خلاف کرمنل آپ کے امیگریشن کیس میں اگر آپ سٹیزن نہیں ہیں تو آپ کا گرین کارڈ آپ سے لینے کے لیے اور آپ کو ڈپورٹ کرنے کا پروسیس کریں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ایک اور کلائنٹ ہیں سنگھ صاحب کی طرح, وہ مڈل ایسٹ سے ہیں اور وہ کسی کنٹری میں ٹریول کر رہے تھے اور کہیں پر وہ پروٹیسٹ میں گئے جہاں پر ایک بہت ہی وہ کیا اس کو کہتے ہیں نان وائلنٹ قسم کا بڑا سائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہا تھا, مطلب جو کہ ہم سب کو کانسٹیٹیوشن کے نیچے اس کا حق بھی ہے. اس کے اندر کسی نے پیچھے کسی ایسی آرگنائزیشن کا فلیگ پکڑا ہوا تھا جو کہ امریکہ کو پسند نہیں ہے یا امریکہ سمجھتی ہے وہ ان کے خلاف ہے. اس ایک تصویر کی بیس پہ جو ان کے فون میں نکلا, اور وہ میرے کلائنٹ نے نہیں پکڑا ہوا تھا, وہ کسی اور نے اس کے اندر پیچھے پکڑا ہوا تھا, اس بیس پہ اس کا گرین کارڈ لینے کے لیے اور اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے پروسیس شروع کیا. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت انوسنٹ چیزیں جو ہیں آپ کے فون میں سے نکل سکتی ہیں جو آپ کے لیے بہت پرابلم بن سکتی ہیں. تو اس چیز کو بہت جو ہے آپ ذہن میں رکھیے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجئے, اسپیشلی جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہوں, آپ کے پاس آپ کا کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, آئی پیڈ ہے, آئی فون ہے, کوئی بھی کسی قسم کا فون ہے جو آپ کے جو ہے گوگل ڈرائیو کے ساتھ, ڈراپ باکس کے ساتھ, اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس میں انفارمیشن ہے, یہ سب انفارمیشن آپ کے خلاف یوز کی جا رہی ہے. یہ سب انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کر کے illegally, I must add, illegally اور unlawfully ڈاؤن لوڈ کر کے انفارمیشن آپ کے فون میں سے کاپی کی جا رہی ہے اور illegally اس کی ڈیٹا بیس بنائی جا رہی ہے. یہ امریکہ کے قانون اور امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, لیکن گورنمنٹ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کریں. آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. انہوں نے آپ کی پروٹیکشن چھوڑ دی ہے, وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ایک اللیگل راستے پہ چل رہی ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوشن ایک چیز نہیں ہے. گورنمنٹ اور یہ کنٹری کے ساتھ محبت ایک چیز نہیں ہے. آپ اس کنٹری کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی ہیں, انلیگل ایکٹ نہیں کر سکتی. یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں, یہ کانسیپٹس کو کلیئر کیجئے. اس ملک سے پیار ہم سب کا فرض ہے. یہ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور بہت ہمیں اس ملک سے فائدے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے اس ملک سے, اس زمین سے پیار کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی انلیگل حرکت کرے, ہمیں ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کرے تو ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں. اس چیز کو پلیز سمجھیے. یہ بات بتانے کے لیے آج آپ کے ساتھ اجے سنگھ صاحب ہیں یہاں پر. تو سنگھ صاحب, آگے چلتے ہوئے آپ کوئی فائنل اپنے تھاٹس
کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے اس ایکسپیرینس کی بیس پہ؟ ہمارے آفس کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا یا اس پورے پروسیس کے جو آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے, کوئی پارٹنگ ورڈز, کوئی اس کو ریپ اپ کر کے سمری ہمارے لسنرز کو پلیز سنائیے. جی, یہ سارا کہنے کے بعد ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا. شاہ صاحب جی بتا رہے تھے کہ اپنے سول رائٹس, اپنے رائٹس کو جانیے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور آپ کو ایسے سمے میں بہت سوجھ بوجھ سے, سب سے پہلے تو آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ, جو کہتے ہیں بہت پیشے ور مدد چاہیے. سوتروں کے انوسار یوٹیوب گوگل مت کیجئے, بابا بولتا ہے بس ہو گیا. آپ پروفیشنل کے پاس جائیے, ٹھیک ہے, اپنے جو جانتے ہیں اس وشے میں, جس کو اس کی جانکاری ہے, اور آپ یدی ان کے ساتھ اگر صلاح کار کریں گے تو آپ کو صحیح صلاح ملے گی اور صحیح راستہ ملے گا. اور رزلٹ آپ کے سامنے, ہم آج سٹیزن بن چکے ہیں سر. ہم کو بہت ہی پرتھم شرینی کی یہاں جو سروس اپلبدھ کی گئی ہے آفس میں, ہمارے اس پہلے دن دروازے کے باہر سے لے کر کے آج اس ریڈیو اسٹیشن تک ایک دم یونیک ہے. اور یہ سیم سروس ہم کو لگتا ہے شاید ہر کوئی کو اپلبدھ کی جائے گی, کیونکہ ان کا موٹو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وی ول فائٹ فار یور رائٹس. سو سنگھ صاحب, اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا اور ویلکم کرنا چاہوں گا کہ اب آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آن اٹس اون, اور اسپیشلی اٹس انارمس ایکسپیرینس کے بعد, اور یہ جو آپ نے فائٹ اپنے رائٹس کے لیے کی اور آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کو ٹیک آن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ نے اس گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, اور اس کے بعد آج آپ جو ہے سکسیسفل ہوئے ہیں, آپ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن گئے ہیں. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت لائل اور ایک زبردست لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں گے, ریگارڈلیس آف کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ آپ نے ان کے قانون توڑے ہیں اور وائلیشن کی ہے اور آپ ایک اچھے سٹیزن نہیں ہیں. ریگارڈلیس آف وہ کیا کہتے ہیں, میں آپ کو اس ملک میں ویلکم کرتا ہوں اور کنگریچولیشنز پیش کرتا ہوں کہ آپ آج ایک یو ایس سٹیزن ہیں. Congratulations, and that's a very good point کہ جی ہاں, من میلا نہ کرے, کھٹا نہ کرے. we love our country and that's important. لیکن ملک صاحب, کتنا وقت لگا یہ پورے سچویشن کو سمجھنے میں آپ کو پروسیس میں؟ دیکھیں نونیتا, بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکرٹ گورنمنٹ پروگرام ہے جس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو ہمیں بہت بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن نکالنی پڑی, گورنمنٹ کو فائٹ کرنا پڑا, ان کو چیلنج کرنا پڑا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کے پاس تو ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور کسی وکیل کے پاس یا کسی ایک عام سٹیزن کے پاس تو نہ اتنے پیسے ہیں, نہ اتنے لیگل مائنڈز ہیں جیسے کہ اٹرنیز یا اور ریسورسز. تو ہمیں بہت فائٹ کرنا پڑا. ہمیں اس پورے پروسیس کو جو ہے ٹیکل کرتے کرتے تقریباً 3 سال لگ گئے. لیکن آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج اجے سنگھ جی جو ہیں وہ پراؤڈ یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن ہے. امیزنگ, ویری ویری نائس. دس فار دا کمیونٹی. بہت سارے کالز ویسے آ رہے ہیں. ملک صاحب, آپ کے فون بجیں گے آپ کے بھی آفس میں, بٹ آئی ہیو ٹو لیٹ یو گیز گو کیونکہ وقت اب ختم ہو گیا ہے. 214-881-2100 is the number for Mr. Malik's office. malik.law ان کا ویب سائٹ ہے. Just half a نونیتا, minute. جانے سے پہلے ایک میں چیز کہنا چاہوں گا آج کہ آپ پلیز انکریج کیجئے ہمارے لسنرز کو, اپنے لسنرز کو, کہ یہ جو اس ریڈیو شو کی ریکارڈنگ ہے یہ ایپ کے تھرو بہت سے لوگ سن سکتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. پلیز ان کو کہیے کہ یہ ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے سب لوگوں کے اندر یہ جو ہے وائرل کریں, تاکہ سب لوگوں کو ان کے رائٹس کا پتہ چلے اور جو ان کے ساتھ زیادتی ایئرپورٹ پر ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. تھینک یو جی, ویری نائس.